बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम अमरीकी ताजरों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। अमरीकी वफ्द से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमरीकी कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा, अमरीका भी पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाना चाहता है। अमरीका और पाकिस्तान में तिजारत, सरमायाकारी में ताउन के फरोग, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी से अमरीका के आला सतह वफ्द की GHQ में मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मेयर ने की। ISPR ने बताया, मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाहां है। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा हो गए। बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला डॉक्टर मालिक बलोच ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। नेशनल पार्टी के सरबराह ने नवाज शरीफ से कहा कि बलोचिस्तान में अपना सियासी किरदार अदा करें। नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलोचिस्तान की सूरत हाल दुरुस्त करने में अहम किरदार अदा किया था। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने बताया, नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर तैयार हैं। बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिले, BNP मैंगल का धरना इसमें एक किरदार अदा करे। जिस तरीके से 2013 में मियां साहब ने इनिशिएटिव ली थी, उसी तरह उसको हम एमिकेबली हल करें। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को यकीन दहानी कराई है कि वो बलूचिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा किया। उधर PTI की क़यादत में इख्तलाफात मजीद शिद्दत पकड़ गए। बानी से मिलने पर भी झगड़ा शुरू हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, वो मंजूर नजर नहीं, 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पिछली बार सलमान अकरम राजा क्यों मिलने गए थे? बैरिस्टर अली जफर ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, बानी से मिलना कोई गुनाह नहीं। 25 तारीख को खान के बहनों को गेट पे तीनों को रोका गया। सलमान फिर क्यों गया अंदर? लिस्ट मैंने दी थी 6 वकला, 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। मैं मंजूर नजर नहीं हूँ। कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, राय साहब ने अपनी कमेंट से जायज नहीं है। बानी PTI से अडियाला जेल में कौन मिलेगा कौन नहीं, क़यादत इस बात पर भी लड़ने लगी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को चेयरमैन ने ही शटअप कॉल दे दी। 25 तारीख को खान के बहनों को गेट पे तीनों को रोका गया। सलमान फिर क्यों गया अंदर? सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज अपनी मुलाकात न होने पर साथियों पर चढ़ाई कर दी। जिन्हें मिलने की इजाजत मिली उन्हें मंजूर नजर करार दे दिया। वकला में जो लिस्ट मैंने दी थी 6 वकला की, उसमें से 5 को खारिज कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया। 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। मैं मंजूर नजर नहीं हूँ। बैरिस्टर अली जफर ने अपने सेक्रेटरी जनरल को जवाब दिया, बानी से मिलना कोई गुनाह नहीं। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, राय साहब ने अपनी कमेंट से जायज नहीं है। मीटिंग खान साहब से हर एक का हक है, मीटिंग कोई जुर्म नहीं। चेयरमैन PTI ने सेक्रेटरी जनरल को आड़े हाथों लिया, कहा तय कर लो, किसी एक को इजाजत नहीं मिलेगी तो कोई भी नहीं जाएगा। 25 तारीख को खान के बहनों को गेट पे तीनों को रोका गया। सलमान फिर क्यों गया अंदर? 2 चीजें डिसाइड करो, वकीलों में से कोई एक नहीं जाएगा, फिर कोई भी नहीं जाएगा। खान के बहनों को रोका जाएगा, उसमें से किसी एक को, तो कोई भी नहीं जाएगा। गुज़िश्ता रोज बानी PTI की बहनों को भी मिलने की इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद वो पुलिस मोबाइलों पर चढ़ गई थी। जेल के करीब एक शादी हॉल में धरना भी दे दिया था। बानी PTI के बाद मेरा हुक्म चलता है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जवाब, कहा, मेरे दस्तखत से पार्टी में लोगों को टिकट्स मिलते हैं। चेयरमैन हूं, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत नहीं दूंगा, सिर्फ बानी को जवाब दूं। ये जान खुदा के बाद बानी की अमानत है।
خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں, اور میں چیئرمین ہوں, پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی, میں کسی کو وضاحت دوں گا. I'm the one and the only one who is actually answerable to خان. اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا, لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کے لیے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پارٹی میں اپنے مخالفین پر چڑھائی کر دی. علی امین گنڈاپور نے کہا, دشمنی کا شوق ہے تو میرے خلاف اعلان جنگ کر دو. بیان کوئی دیتا ہے, تشریح کوئی کرتا ہے. میاں بیوی میں سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے. اختلافات پارٹی کے اندر حل کرنے چاہیے. بیانات چلتے رہتے ہیں, بیان کوئی اور دیتا ہے, اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے, تو کنفیوژن بنتی ہے. اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں. میاں بیوی سے میرے خیال میں قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا, اور سب سے زیادہ لڑائی میاں بیوی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, ہوتی ہے. یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں, اور معاملات جو پارٹی کے ہیں ہم پارٹی کے اندر ان کو حل کر لیں گے. اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگ خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یار اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میری ذات پہ آ جاؤ, تمہیں بہت شوق ہے دشمنی کرنے کا, اعلان جنگ کر دو, میرے ساتھ دشمنی کر لو. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, علی امین گنڈاپور نے خدمات گنوا دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے, کوشش انسان کرتا ہے, صلاح اللہ دیتا ہے. ہم نے پوری کوشش کی, میرا ضمیر مطمئن ہے, ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتا, کارکنوں کو جلد خوشخبری ملے گی. خان صاحب کی جو رہائی ہے, ہمارا بھی یہی ایمان ہے, انسان کوشش کرتا ہے, اس کا صلہ اللہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے. ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں نے بھرپور کوشش کی ہے, جلسہ کرنے کا, پروٹیسٹ کرنے کا, بھرپور جنگ لڑی ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے. اب ہر بندے کو مطمئن کرنا تو میرے بس کی بات بھی نہیں ہے. کوشش ہم کر رہے ہیں, ہر تاریخ رات کے بعد پھر سویرا ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد. رانا ثنا کا پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا مشورہ. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا, بانی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو پہلے بھی تیار تھے, مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. سیاسی جماعتوں سے بات کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بیرون ملک سے آئے لوگوں نے بانی کی رہائی پر کوئی بات نہیں کی, حال چال پوچھ کر چلتے بنے. اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات کرنے کو تیار ہیں تو اس میں منانے والی کون سی بات ہے؟ بات تو تب ہے کہ اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے, پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرنا چاہیے. اطلاع تو یہ ہے کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں, تو اپنا حال حوال ہی کر کے چلے گئے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاہور کے چڑیا گھر میں گرمی سے جانور مرنے لگے. ایک ہفتے کے دوران کئی جانور گرمی کی تاب نہ لا سکے. افریقی ہرن کے 2 نوزائیدہ بچے, سندھ آئیبیکس سمیت کئی نایاب جانور موت کے منہ میں چلے گئے. سدرا غیاث کی رپورٹ. لاہور کے چڑیا گھر میں گرمی کی وجہ سے چند دن میں درجن سے زائد جانور اور پرندے جان کی بازی ہار گئے. افریقہ سے آئے نایاب ہرن بھی لقمہ اجل بن گئے. سندھ آئیبیکس مادہ ہرن بھی چل بسی. جو برڈز نئے آئے ہیں ان کو ایکلیمیٹائز ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ویٹنری کیئر ہمارا بہت اچھا کام کر رہا ہے. زو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جانوروں اور شائقین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کریں گے. کیمرہ مین نظر بشیر کے ساتھ سدرا غیاث, ARY نیوز, لاہور. لاہور میں ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر میں غیر ملکی کھلاڑی گرمی سے تنگ. ویسٹ انڈین کپتان ہیلی میتھیوز بے ہوش ہو گئیں. اسٹریچر پر میدان سے باہر لے جایا گیا. حالت سنبھلنے پر واپس آئیں اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف سینچری بھی بنا ڈالی. اس سے پہلے 4 وکٹیں بھی حاصل کی. کراچی میں شدید گرمی میں میٹرک امتحانات. امتحانی مراکز میں بجلی غائب. ایک امتحانی مرکز میں کرسیاں کم پڑ گئی. بچوں کو دریوں پر بٹھایا گیا. انور خان کی رپورٹ. 16 گھنٹے یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی. کبھی ہمیں موم بتی سے پڑھنا پڑتا ہے, کبھی ٹارچ لائٹ سے پڑھنا پڑتا ہے. 150 سے 200 اضافی بچہ میں کہاں بیٹھاؤں گا. یہ بھی میں نے ڈیکوریشن والے سے ایمرجنسی میں جو ہے نا وہ کرائے کی دریاں منگوائی ہیں. ایسے نہیں لگ رہا کہ کسی کی میت میں آ کے یہ کل پڑھنے بیٹھے ہوں. شدید گرمی اور حفظ میں میٹرک کے امتحانات سنگین مشکلات کا سبب بن گئے. پرچہ حل کریں یا خود کو شدید گرمی اور حفظ کی صورتحال سے بچائیں. ایک ہاتھ میں قلم سے پرچہ حل کرنا اور دوسرے ہاتھ میں امیدوار کا اپنے لیے ہوا کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا. لائٹ صبح 6 بجے آتی ہے, 11 بجے آتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, 1 بجے چلی جاتی ہے, پھر 3 بجے آتی ہے. صبح لائٹ نہیں ہوتی, دوپہر لائٹ نہیں ہوتی, رات کو پیپر یاد کر رہے ہو لائٹ نہیں ہوتی. 16 گھنٹے یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی. کبھی ہمیں موم بتی سے پڑھنا پڑتا ہے, کبھی ٹارچ لائٹ سے پڑھنا پڑتا ہے. اورنگی ٹاؤن, بن قاسم, گلشن حدید, ملیر, لانڈی, جمشید روڈ سمیت لیاری کے امتحانی مراکز پر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی. گرمیاں ہیں تو اس میں پریشانی ہوتی ہے لکھنے میں.
پھر پیپر کا ٹینشن، اوپر سے لائٹ نہیں، اس کا ٹینشن۔ لیاری گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں سولر سسٹم کے ذریعے بجلی کی فراہمی ایک حد تک ہی رہی، اساتذہ بھی اس وجہ سے متاثر رہے۔ لیاری کے غازی محمد بن قاسم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں اضافی طلبہ کی وجہ سے امیدواروں نے زمین پر بیٹھ کر امتحان دینے پر مجبور کر دیے گئے۔ 150 سے 200 اضافی بچہ میں کہاں بیٹھاؤں گا؟ یہ بھی میں نے ڈیکوریشن والے سے ایمرجنسی میں جو ہے نا وہ کرائے کی دریاں منگوائی ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی کی میت میں آ کے یہ کل پڑھنے بیٹھے ہوں؟ شہر بھر کے امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دوسرے روز بھی ختم نہ ہو سکا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے دوسرے دن بھی لیاری سمیت مختلف امتحانی مراکز بدترین لوڈ شیڈنگ کی زد میں رہے۔ میٹرک بورڈ کی انتظامیہ کی جانب سے کیلیٹو کام کو لکھ کر خصوصی بھی بےسود ہی ثابت ہوئے۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ میٹرک بورڈ آفس کراچی میں امتحانی مراکز تبدیل کرنے پر جھگڑا، مختلف اسکولوں کے عہدیدار امتحانی مراکز تبدیل کرانے میٹرک بورڈ پہنچے۔ بورڈ ملازمین اور امتحانی سینٹر تبدیل کرانے والوں میں جھگڑا ہوا، شیشے ٹوٹنے سے ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو زخمی بھی ہوئے۔ اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے انور خان سے۔ انور، بتائیے گا اسکولوں کے عہدیدار امتحانی سینٹر کیوں تبدیل کرانے آئے تھے؟ جی دیکھیے، بالکل اس وقت ثانوی تعلیم بورڈ کا جو IIT روم ہے، جو IIT کا کمرہ ہے جہاں پہ ایڈمٹ کارڈ اور شعبہ امتحانات کا عملہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو عارضی طور پر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ثانوی تعلیم بورڈ کے حکام کے مطابق مغرب کے بعد جو ہے وہ قانونی ایجنٹ اور بعض اسکولوں کے کچھ افراد ثانوی تعلیم بورڈ پہنچے ہیں، جہاں ملازمین نے ان کو واضح طور پر منع کر دیا کہ میٹرک بورڈ کا آپ کو امتحانی سینٹر تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تاہم وہ وجہ سے اس دوران شدید طرح کلامی کے نتیجے کے اندر جو وہاں پہ ایجنٹ تھے، جو بعض افراد آئے تھے، انہوں نے IIT ڈپارٹمنٹ کی شیٹ توڑ دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دروازوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس دوران ناظم امتحانات نے مداخلت کی تو ناظم امتحانات بھی اس دوران معمولی سے زخمی ہوئے۔ تاہم اس تمام طرح صورتحال کے بعد اب میٹرک بورڈ کے ناظم امتحانات نے IIT روم اگر ابھی کیا صورتحال ہے، کیا کوئی پولیس کی جانب سے کارروائی کی جائے گی اس پر؟ جی دیکھیں، بالکل ناظم امتحانات اور میٹرک بورڈ کے جو نئے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے تمام طرح صورتحال سے محکمہ یونیورسٹی اور محکمہ تعلیم کو آگاہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب اس بات کا فیصلہ کیا گیا ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس سال کسی بھی تعلیمی سینٹر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور تعلیمی سینٹر تبدیل کروانے کے لیے ایجنٹ باثر افراد موجود رہتے ہیں۔ یہ بہت شکریہ انور خان۔ مردانہ وقار اور اعتبار کی علامت جناح کیپ معدوم ہونے لگی۔ ملتان میں جناح کیپ بنانے والے آخری چند ماہروں میں سے عباس علی بھی ایک ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کام میں عمریں لگ گئیں، لیکن اب یہ کلچر ڈوب رہا ہے۔ کم از کم اساتذہ کے لیے جناح کیپ لازمی کر دیا جائے۔ قائد کی یہ یادگار معاشرے سے مٹنی نہیں چاہیے۔ میرا نام عباس علی ہے۔ اس کام میں تو عمریں گزر گئی ہیں، ہمارے بابا جی یہ کام کرتے تھے، ان کے بعد ہم کر رہے ہیں، ہمارا آبائی کام ہے۔ پہلے استر بنتے ہیں، پھر کھالیں کٹائی ہوتی ہیں، پھر سلائیاں ہوتی ہیں، پھر چڑھائیاں ہوتی ہیں، 5-4 ٹوپیاں ایک دن میں چڑھ سکتی ہیں۔ ہاتھ کے ایک ایک ٹانکے کے ساتھ یہ چیز چلانی پڑتی ہے۔ عظیم الشان قسم کا کلچر ہے، آپ یقین کریں۔ عام لوگ نہیں پہنتے، یہ معتبر لوگ، قائدین لوگ۔ محسن علی نقوی صاحب پہنوائی، IG پنجاب عثمان صاحب آئے تھے، ان کو تحفہ پیش کیا۔ بزرگان دین، ذاکرین، ثنا خان، یہ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ کلچر کم ہو رہا ہے۔ محسن علی نقوی صاحب سے بھی عرض کی تھی، کم از کم اساتذہ کرام کے لیے تو حضور لاگو کرے نا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب آیا کرتے تھے، وہ کیپ پہن، ان کا نقش ابھی تک ہمارے ذہنوں میں۔ یہ کیپ پہن کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کی جو ہے نا شخصیت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کام اتنا رہ تو نہیں گیا، لیکن ہم چل رہے ہیں ایک سلسلے کے تحت۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہی گزارش کروں، کچھ توجہات تو دینا اس کاموں پر، یہ کلچر ڈوب جائے گا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا کامیاب انعقاد، سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے پرجوش ہو گئے۔ کسی نے کہا ریکوڈک کے لیے تعمیراتی خدمات دینے کو تیار ہیں، تو کسی نے مزید معدنیات کی تلاش کے لیے پارٹنرشپ کی پیشکش کی۔ I think this is going to be incredible for the country and for US-Pakistani relations. Investors eager to invest in Pakistan, and the
the opportunity is now. In South Africa, we do own a coal mine, and I think Pakistan is a very there is a very good opportunity in Pakistan. Event is truly a great success for Pakistani government. We welcome your presence to our special economic zone as well, together with our Pakistani friends, to explore the investment opportunities. We're here looking to be potentially a part of the construction group for the Reko Diq. We want to contribute for the mining sector in Pakistan. We're working on a collaboration partnership to help support them on their geophysics here in Pakistan. It's been a very exciting experience, and we look forward to all of the discussions what we are going to have in here. एशियल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। PSL का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी और नजीब उल हसनैन देंगे अंदर की खबर। आदिल मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे चेहरे पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम वादामी होंगे मेजबान। जुमे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।